अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट राज़िक उमर और आप देख रहे हैं ट्रिप टूर्स एंड टूरिज़म यूट्यूब चैनल। 20 मई 2022 जुमे का दिन है। अल्लाह से दुआ है कि हम सबका दिन अच्छा गुजरे। नाजरीन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके क्वेश्चंस के जो बार बार मुझसे हो रहे थे। मेरे व्हाट्सएप पे काफ़ी मेरे व्यूवर्स ने मुझे कांटेक्ट किया कि सर इसका जवाब आप दे दें, तो मुनासिब यही समझा कि इस पे एक वीडियो बने ताकि मेरे बाकी व्यूवर्स जो हैं उनको भी इस चीज़ के बारे में मालूमात हासिल हो। वीडियो में जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्पीड डबल करके एंड तक ज़रूर देखें। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे एक मेरी वीडियो के बारे में जो मैंने 5/5/2022 को एक वीडियो पब्लिश की थी, जिसका कंटेंट था पाकिस्तानी स्कैम्स टू पाकिस्तानी। तो उधर मैंने कुछ ऐसे किरदार बेनकाब किए थे जिसकी वजह से उनके कारोबार को काफ़ी नुकसान मेरे ख्याल में पहुंचा है, मेरा अपना ख्याल है। और काफ़ी लोग उनके साथ पाइपलाइन में थे कि हम आपके साथ काम करेंगे, हमें आप ये चीज़ ख़रीद के दें, हमें ये चीज़ बना के दें। तो उन लोगों का काम ख़राब हुआ और उन्होंने मुझे एक कानूनी नोटिस भेजा और वो भी वकील के थ्रू भेजा। तो मैंने उस नोटिस का वेलकम किया और उसको मैंने पढ़ा, उठा के मैंने अलमारी में रख दिया। ये एक मामूली नोटिस था, इसके लिए मैं इस पे कोई एक्शन अभी नहीं ले रहा। मैं एक्शन लूँगा इंशाल्लाह जब मुझे कोर्ट से कोई नोटिस आएगा। ये कानूनी नोटिस मामूली सी एक चीज़ थी जो मैंने उठा के अपने दराज में रख। मैं इन साहब को ये बताता चलूँ कि जो कराची का यूट्यूबर है उन साहब को कि आपने मेरे ख़िलाफ़ यूट्यूब पे भी कंप्लेंट की। ये मैं उसकी स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उसके जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यूट्यूब ने रिप्लाई दी और उसकी स्क्रीनशॉट भी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करता हूँ कि आपने कोई जो है वो प्राइवेसी वायलेशन नहीं की, आप अपना काम जारी रखें। अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब की तरफ से तो मुझे बरतरी हासिल है। इसी चीज़ को अब उठा के इंशाल्लाह मैं कोर्ट जाऊंगा। जिस प्लेटफॉर्म की वजह से मुझ पे कंप्लेन हुआ है वहाँ से मुझे ये मेल आई है कि आपने कोई वायलेशन नहीं की, आप अपना काम जारी रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी रिलैक्स हूँ और मैं सिर्फ़ इस वीडियो के तवज्जुह से उन लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ और उन लोगों को भी कुछ बातें बताना चाहता हूँ जिन लोगों के साथ इन लोगों ने फ्रॉड किया है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉड पे। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जिन लोगों को ऐसे बंदों ने फ्रॉड किया है, वो उनको मैं दो छोटी छोटी टिप्स देता हूँ जिसकी वजह से इनके काम और इनके आने वाले कामों में जो सरकारी यहाँ पे काम होते हैं उनमें काफ़ी जो है वो खलल पड़ सकती है और इनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है। जिन लोगों के साथ धोखा हुआ है, ठीक है, जिन लोगों के साथ कमिटमेंट्स हुई थी कि हम ये कर देंगे, हम आपको पैसे रिटर्न कर देंगे, या आप कोई धोखा हुआ हो, तो आपने दो चीज़ें ज़रूर करनी है। आपने नंबर 1 पाकिस्तानी कौंसलेट, पाकिस्तानी एम्बेसी में उन लोगों के ख़िलाफ़ मेल डालनी है कि सर हमारे साथ आपने अपना प्रॉब्लम जो है वो बताना है और उसके बाद आपने मेल डालनी है अपने कौंसलेट में ताकि उनका चेहरा यहाँ पे तुर्की में भी पाकिस्तानी कौंसलेट और पाकिस्तानी एम्बेसी में नुमा हो कि ये बंदे जो हैं ये यहाँ पे ऐसे काम करते हैं, अपने पाकिस्तानियों के साथ भी ये धोखा करते हैं। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरी पिछले दिनों जो है वो पाकिस्तानी जो कौंसलेट है वहाँ पे पाकिस्तानी अथॉरिटी से मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बेनकाब करें, ठीक है। उनको मैंने कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई भी और ऐसी चीज़ें सुनाई भी जिससे उनकी आंखें खुली की खुली रह गई कि ये क्या, ये इन लोगों पे तो हम यानी अंधा एतमाद करते थे और ये लोग इस तरह के कामों में मुलविस हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इंशाल्लाह सब्र करें, हम इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लेंगे। तो हमें उम्मीद है कि हमारी जो अथॉरिटी है, पाकिस्तानी अथॉरिटी, वो इन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लेगी। दूसरा आप लोगों ने क्या करना है कि इनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में जो टर्किश एम्बेसी या जो कौंसलेट्स हैं कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में एम्बेसी है, आप लोगों ने वहाँ पे मेल डाली है कि ये बंदा ये काम करता है, इसने हमसे इतने पैसे लिए
اور یہ کام ہمیں پرومس کی تھی ان لوگوں نے کہ ہم یہ کام کر کے دیں گے، اور ہمارے ساتھ یہ دھوکہ ہوا جس کی وجہ سے ہمارا وہاں پہ ٹھہرنا مشکل ہو گیا، اور ہم جو ہے وہ فائن پے کر کے واپس آئے ہیں ترکی سے پاکستان۔ تو یہ دو چیزیں جب ملیں گی تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ گوچ ادارے جاتی ہیں۔ جب پاکستان میں آپ کسی کونسلیٹ میں کمپلین کرتے ہیں، وہ کمپلین آپ کا کہیں ضائع نہیں جاتا، اس پہ ایکشن لیا جاتا ہے۔ اگر ایک بندے کے خلاف 5 6 7 کمپلین بنے تو اس کے خلاف جو ہے وہ کافی بڑا ایکشن لیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ میں ایسے ہتھ کنڈوں سے نہیں ڈرتا، اور اب میں ان لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ میں آلریڈی کچھ کیسز دے چکا ہوں وکیل کو، اور ان کے خلاف بھی جو نوٹس آئے ہیں ان کو تو میں انشاءاللہ یہاں پہ دیکھوں گا۔ ان کی کچھ معلومات میرے پاس آلریڈی پہنچ گئی ہے، اور کچھ ان لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے وہ بھی مجھ سے رابطہ کریں، اور ہم ان کے خلاف جو ہے وہ پولیس میں جا کے کمپلینٹ کریں، تاکہ ان کے خلاف کہیں کمپلینٹ آ جائے اور ان کو یہاں سے بھیجا جائے۔ یہاں پہ میں کچھ قانونی نکتے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ آپ لوگوں کے جو میرے ویورز ہیں ان کے معلومات میں اضافہ ہو۔ زیادہ تر لوگ کرتے کیا ہیں کہ بھئی وہ نیشنلٹی لے لیتے ہیں کسی بھی کنٹری کا، آپ UK کا یا EU یعنی یورپ کا لیں، یا آپ کسی بھی کنٹری کی نیشنلٹی لیں، وہاں کے قانون کچھ اور ہیں، وہاں آپ کو کافی ریلیکسیشن ہے، وہاں پہ آپ کو آپ اظہار رائے ہے، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ترکی کا قانون ان کنٹری سے کافی مختلف ہے، یہاں پہ محب الوطنی کافی زیادہ ہے۔ جب آپ یہاں پہ پراپرٹی لیتے ہیں، سٹیزن شپ لیتے ہیں اس پراپرٹی پہ، یہ آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اس ملک کے خلاف اور ان اداروں کے خلاف ایسے کوئی انلیگل کام نہیں کریں گے جس سے اس ملک میں اور اس کے قانون میں کوئی خلل پیدا ہو۔ تو یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے کام کر رہے ہیں جن کا آپ لوگوں کو بھی اچھی طرح پتہ ہے، اور مجھے بھی آپ لوگوں کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ سر ہمارے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف پراپرٹی لی ہے اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں TRC مل گئی ہے، ہم لیگل ہو گئے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پہ پراپرٹی لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ TRC گوچ ادارہ کبھی بھی آپ کسی کی کمپلین پہ بھی آپ کے خلاف ایکشن لے کے آپ کی TRC جو ہے وہ کینسل کر کے آپ کو پاکستان بھجوا سکتی ہے۔ تو یہ ایک قانونی نکتہ تھا جو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اپنی سٹیزن شپ پہ اور آپ نے جو پراپرٹی لی ہے اس پہ اتنا آپ وہ نہ کریں کہ کل کو آپ یعنی اپنا ہوش و آواز کو بیٹھے کہ اب تو ہمیں کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ آپ کو چائے سے مچھر کی طرح اٹھا کے باہر پھینک دیں گے یہاں کا قانون۔ تو یہ میرے آپ سب ویور کے لیے یہ ایک مشورہ ہے جو میں آپ کو قانونی چیز بتانا چاہ رہا تھا۔ پچھلے دنوں میں گیا تھا باہچل اولار نفوس مدورلو میں، وہاں پہ میں کچھ ڈاکومنٹس اٹیسٹیشن کے لیے گیا تھا۔ تو وہاں پہ ہمارے کچھ پاکستانی تھے، وہ بیٹھے تھے، اور کچھ 2 لڑکیاں تھیں، وہ آئی تھی ان کے ساتھ۔ تو وہ جو پاکستانی فیملی تھی وہ پٹھان تھے، تو انہوں نے جب پشتو میں بات کی تو میں نے ان سے بات کی پشتو میں نے کہا کہاں سے ہو؟ تو وہ علاقہ غیر سے تھے، تعلق رکھتے تھے۔ انہوں سے میں نے پوچھا کہ کس لیے آئے ہو یہاں پہ، کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ انہوں نے کہا کہ سر ہم تو یہاں پہ TRC بنانے آئے ہیں۔ تو جب میں نے ان کو کہا کہ TRC تو اب نہیں مل رہی، بیچاروں کی پریشانی کافی زیادہ ہو گئی، لیکن جو وہاں پہ وہ لڑکیاں بیٹھی تھی مجھے ان پہ کافی غصہ آیا، اور میں نے ان کو کافی ڈانٹا وہاں پہ کہ آپ لوگ کیوں صحیح بات نہیں بتاتے لوگوں کو؟ آپ لوگ انہوں نے 5 ہزار لیرہ لیے تھے ایک فائل کے، اور وہ 4 بندے تھے، وہ 5 ہزار کے حساب سے 20,000 لیرہ بن رہے تھے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگ کیوں صاف بات نہیں بتاتے کہ اب TRC نہیں بن رہی؟ آپ لوگ صرف اپنے پیسوں کے لیے لوگوں کے ٹکٹس، لوگوں کے کاروبار، لوگوں کے گھر بیچارے وہاں پہ بیچ کے آ جاتے ہیں، سامان بیچ کے آ جاتے ہیں، یہاں سے پھر مایوس ہو کے دوبارہ جاتے ہیں۔ جب میں نے ان کے فائل اٹھائے، دیکھے میں نے فائل، پہلے تو ان کے فائل کا ہی بیڑا غرق تھا جیسے ان لوگوں نے ان کی فائل فل کی تھی۔ اور پھر دوسری چیز اس میں جب میں نے دیکھی لیے پیسے ان سے 1 سال کے لیے تھے، اور ان کی فائل جو تھی وہ 6 منتھ کی انہوں نے بنائی تھی۔ تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں۔
بالکل ان لوگوں پہ آپ اعتبار نہ کریں. اور آپ لوگوں کو یہ پھر بتا دوں کہ نئی ٹی آر سی جو ہے وہ 95% نہیں مل رہی. اگر کوئی ریزن ہو آپ کے پاس تو پھر آپ کا کیس 50-50 آ جاتا ہے، ورنہ اس کے بغیر آپ کو ٹی آر سی نہیں ملنی. باقی مرضی آپ لوگوں کی ہے، کسی سے بھی آپ ٹی آر سی کی فائل بنا سکتے ہیں، مرضی آپ لوگوں کی ہے. ایک اور جو چیز آپ لوگوں کے ساتھ بہت امپورٹنٹ چیز میں نے شیئر کرنی تھی، وہ یہ تھی کہ پچھلے 1 مہینے سے میرے پاس 3 کمپلینٹس آئے ہیں کہ سر ہمارے خلاف بل ہیں جو ہم نے نہیں لگائے، ہمیں نہیں پتہ کہ کس نے کیا ہے یہ کام. اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ کتنے بل ہیں، تو وہ ایک لڑکے کے خلاف جو ہے وہ ابھی تک 2.5 لاکھ لیرہ کا بل جمع ہوا ہے. اور ایک اور فیملی تھی جن کے خلاف جو ہے وہ کچھ 1,51,000 انہوں نے مجھے بتایا کہ 51,000 فون پہ بتایا، کیونکہ اس ٹائم میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، میں نے صحیح نہیں سنا، لیکن ہزاروں میں تھے 51,000 کچھ یا 1,51,000. ایک اور بندہ تھا، ان کے خلاف 20,000 کا جو ہے بل آیا ہے. تو جب میں نے ان ساروں سے ان کی تفصیل پوچھی تو ان میں سے جو $2.5 والا ہے، 2.5 لاکھ لیرے والا جو بل ہے، وہ بندہ ان دنوں میں پاکستان میں تھا. چلو ان کی تو جان چھوٹ جائے گی کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن جو باقی لوگوں سے میں نے پوچھا وہ یہیں پہ ترکی میں ہی موجود تھے. تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کا کسی پہ شک ہے کوئی؟ انہوں نے کہا بھائی ہمارا کسی پہ بھی شک نہیں ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنا کارڈ کسی کو دیا تھا؟ انہوں نے کہا جی بالکل، ہم نے اپنے کارڈ جو ہیں وہ یہاں پہ جو اللیگلز ہوتے ہیں، جو ہمارے دوست، ان کو بھی کبھی کبھار پکڑواتے ہیں کہ بھئی آپ اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ دکھا دیں، یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو میرے خیال میں کسی نے ان کی فوٹو کاپی لی ہوگی اور وہ کسی اور کے ہاتھ پہنچی ہوگی، اور انہوں نے ان کے نام پہ جو ہے وہ ان کی غیر موجودگی میں بل اوپن کیے ہیں. اور جو بل 52,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ اور 20,000 30,000 لیرہ تک پہنچے ہیں. حالانکہ مجھے آج بھی فون آیا، یقین مانیں کہ وکیل سے فون آیا، اس ادارے کے وکیل سے، کہ ہم وکیل ہیں ان کے، اور اس بندے نے آپ کا نمبر دیا ہے کہ آپ ان سے بات کریں. مجھے ٹرکش نہیں آتی تھی. جب میں نے ان کو کہا کہ بھائی یہ بندہ تو ادھر موجود ہی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں، موجود نہیں تھا. آپ لوگ ہمارے خلاف کیس کریں کہ بھئی میں ان دنوں یہاں پہ موجود ہی نہیں تھا، تو میرے خلاف یہ بل کس طرح اوپن ہوا. تو پھر جا کے آپ کی جو انٹری اور ایگزٹ ہے اس کو دیکھا جائے گا، اور اس کے بعد کچھ فیصلہ کورٹ کرے گی. ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں اپنے پیسے چاہیے. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے آئی ڈی کارڈ، آپ کے جو اقامت کارڈ ہیں یا آپ کے اور کچھ کارڈ ہیں، وہ آپ کسی کو بھی نہ دیں، کسی کو پکچر بھی جو ہے وہ سینڈ نہ کریں. نہیں تو کل کو آپ کے خلاف بھی ایسے کوئی بل آ سکتا ہے جس سے آپ کی جان نہیں چھوٹنے والی. یہ بیچارے تو بہت برے پسے ہیں، اللہ ان کی مدد کرے. انشاءاللہ میرے ہاتھ سے جو ہوگا میں ان کے ساتھ کر رہا ہوں، بات بھی کر رہا ہوں، ان کے لیے کچھ لکھ کے ان کو دے بھی رہا ہوں کہ آپ جا کے یہ ان اداروں میں دے دیں، اور اداروں سے بھی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ ایک اور چیز تھی جس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو سمجھانا تھا. اب بات کرتے ہیں جی نفوذ کے بارے میں. تو پچھلے کئی دنوں سے جب سے یہ مسئلے مسائل بنے ہیں، ٹی آر سی نہیں دے رہے گورنمنٹ، تو جن لوگوں کی پرانی ٹی آر سیز تھی وہ اب نفوذ کے پیچھے باگے پھر رہے ہیں، جن کے نفوذ نہیں تھے. تو اب جو قانون کہہ رہا ہے کہ آپ نفوذ جو ہے اکیلے گھر پہ آپ کا ہوگا. اگر آپ کسی پاکستانی کے ساتھ یا کسی بھی فورنر کے ساتھ نفوذ میں ایڈجسٹ ہوں گے تو آپ کی بھی ٹی آر سی کینسل ہوگی، ریجیکٹ آئے گی. اور جب وہ بندہ اپلائی کرے گا تو اس کی بھی ٹی آر سی جو ہے وہ اس کی بھی ریجیکشن ہوگی. اب قانون نے جو ہے یہ چیز ختم کی ہے کہ دو دوست، دو جو ہے فیملیز یا کوئی بھی ایک ہی گھر پہ نفوذ بنا کے رہ سکتے ہیں. اب قانون بہت سٹرک ہے. تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اٹھ کے کسی پاکستانی کو $100-150 دے کے نفوذ جو کراتے ہیں وہ آپ کے کام نہیں آئے گا. کیونکہ اب ایک گھر پہ ایک ہی فیملی کا جو ہے وہ قانون آ گیا ہے کہ ایک گھر پہ ایک ہی فیملی کا نفوذ ہوگا. اگر اس میں کوئی تھرڈ پرسن ہوگا تو دونوں سائڈز کی جو ہے وہ ٹی آر سیز ریجیکٹ ہوں گے. تو اس کا آپ لوگ خاص خیال رکھیں، یہ نہ ہو کہ آپ اپنے پیسے بھی ضائع کریں
اور اپنی جو ہے ٹی آر سی کی رینیول بھی آپ کی خراب ہو اور ان کی بھی رینیول خراب ہو. تو یہ چیز میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو سمجھاؤں، کیونکہ کافی مجھے نفوذ کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ سر ہمارا نفوذ نہیں ہے، ہمیں آپ کہیں نفوذ بنوا کے دیں. تو میں تو انکار کرتا ہوں کہ بھئی ایسے کام میرے پاس نہیں ہے. ہاں یہ بات آپ لوگوں کو بتاؤں کہ کسی ٹرکش کے پاس شاید کہ آپ نفوذ کروائیں، کیونکہ ٹرکش لوگوں کے ہمارے جو ہیں وہ دو جگہوں پہ نفوذ بھی ہو سکتے ہیں، ایک جو ہے مستقل ایڈریس اور ایک جو ہے کرنٹ ایڈریس. تو اس صورت میں گوچ ادارہ یہ سوچ سکتی ہے کہ بھئی اب بندے کے دو ایڈریس ہیں، وہ پتہ نہیں اس گھر پہ رہ رہے یا نہیں. تو آپ کسی ٹرکش بندے کے ساتھ اگر نفوذ کرواتے ہیں تو اس میں آپ کی ٹی آر سی بننے کے چانسز شاید ہے، لیکن یہ شاید والی بات ہے، اس کے بارے میں مجھے مکمل نہیں پتہ. جس کے بارے میں پتہ تھا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ دو فورنرز اب ایک گھر پہ نفوذ نہیں بنوا سکتے. تو اب جو ایک اور چیز میں نے آپ لوگوں کو بتانی ہے وہ ہے یہی رینیول کے بارے میں. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مجھے میسیجز کیے اور مجھے فون کیے کہ بھائی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کی رینیول آ رہی ہے، آپ ایک چھوٹی سی پراپرٹی لیں $30,000-40,000 کی، تو آپ کی رینیول جو ہے وہ گارنٹی ہے. اب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ 75,000 کی پراپرٹی اگر آپ لیں گے تو آپ کی ٹی آر سی بنے گی، اور اگر چھوٹے شہر میں آپ 50,000 سے اوپر کی پراپرٹی لیں گے تو آپ کی ٹی آر سی بنے گی. تو جو یہ کام ہے جو آپ کو لوگ بتا رہے ہیں کہ آپ پراپرٹی لیں اور آپ کی ٹی آر سی جو ہے وہ رینیول ہو جائے گی، یہ ایک سپورٹنگ ڈاکومنٹ تو ہو سکتی ہے، لیکن اس پہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ٹی آر سی ملے یا آپ کی ٹی آر سی رینیول ہو. کیونکہ گوچ ادارے میں جب آپ اپلیکیشن ڈالیں گے، وہ اپلیکیشن دیکھیں گے کہ بھئی یہ تو ٹورسٹ پرپس پہ آپ نے اپلیکیشن ڈالی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے گھر کا جو ہے وہ سپورٹنگ ڈاکومنٹ ڈالا ہے. شاید کہ گوچ ادارہ آپ کا جو ہے وہ اپلیکیشن کو کینسل کرے کہ بھئی آپ کی پراپرٹی ہے، آپ یا پراپرٹی پہ کریں یا جو ہے وہ آپ ٹورزم پرپس پہ کریں. تو وہ جو ٹاپو کا جو ٹائٹل ڈیڈ ہے وہ آپ ایز اے سپورٹنگ ڈاکومنٹ تو ضرور لگا سکتے ہیں، لیکن اس پہ کوئی 100% شیورٹی والی بات کوئی نہیں ہے کہ آپ کا جو ہے وہ رینیول ہوگا یا آپ کی اقامت بنے گی. تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو سمجھانی تھی جو اس ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو سمجھائی. اگر اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہو تو آپ لوگ کومنٹ میں ضرور لکھیں. میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں. پاکستان زندہ باد، ترکیہ پائندہ باد.